अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJTV। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का पीछा नहीं छोड़ रही ना तो गवर्नमेंट और ना ही कुछ उनके अपने ही साथी जज, मगर अब एक इख्तलाफी नोट सामने आया है। इख्तलाफी नोट होता है कि जो जजेस अक़लियत में होते हैं किसी भी बेंच पे, वो अपना गुस्सा निकालते हैं और वो गुस्सा निकाल दिया गया है। 10 रुकनी बेंच जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनकी अहलिया सरीना ईसा की आइनी दरख्वास्तों और फिर नज़रसानी की दरख्वास्तों पर फ़ैसला दिया था और उनको बरी कर दिया था उन तमाम इल्ज़ामात पे जो उन पे लगाए गए थे, और आइनी और कानूनी तौर पे उनके ख़िलाफ़ दायर किया गया सदारती रेफरेंस भी ख़त्म कर दिया था, कालादम कर दिया था। उस 10 रुकनी बेंच में जो नज़रसानी में 6 जजों ने हाल ही में अक्सरियती फ़ैसला देते हुए ये करार दिया था कि न सिर्फ ये कि सदारती रेफरेंस गैर आइनी और गैर कानूनी था, मगर जो सुप्रीम कोर्ट के अपने ही जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथी 7 जजों ने वो मामला रेफरेंस तो ख़त्म कर दिया था, मगर उन 7 जजों ने फिर वो मामला FBR को भेज दिया था। वो FBR को भेजना भी सुप्रीम कोर्ट का एक गैर आइनी फ़ैसला था। तो 6-4 की अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने FBR को जो अहकामात दिए गए थे उनके 7 जजों की तरफ से कि सरीना ईसा को उनके बच्चों को बुला के उनके टैक्स की मालूमात के हवाले से सवाल जवाब करें, उस हुक्म को भी गैर आइनी करार दे दिया है 6 जजों ने। और जिन 6 जजों ने गैर आइनी करार दिया था वो चंद दिन पहले वो फ़ैसला आया था, मगर जो 4 जज थे जो अब अक़लियत में हो गए थे, उनमें दिलचस्प बात यह है कि आज के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी शामिल हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस वक्त महज जज थे, सीनियर प्यूनी जज थे, चीफ़ जस्टिस नहीं थे, मगर अब जबकि ये फ़ैसला जारी किया गया है तो उनको 1 दिन हुआ है, उन्होंने अब चीफ़ जस्टिस का ओहदा भी संभाल लिया है। तो आपको बताता हूँ कि ये जो कल जो इख्तलाफी नोट जारी किए गए हैं, जो 3 जजों ने जारी किए हैं, और आइन और कानून के मुताबिक इस इख्तलाफी नोट की कोई अहमियत नहीं होती, कोई वक़्त नहीं होती, और ये सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं कहलाता। वो बस एक रिकॉर्ड पे होता है कि शायद एक इख्तलाफी कानूनी राय भी थी। हकीकत में जो 6 जजों ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और सरीना ईसा के हक़ में फ़ैसला दिया है, अब तारीख़ में उसी फ़ैसले को ही याद किया जाएगा, रेफ़र किया जाएगा। और उन 6 जजों ने मुख्तसरन आपको याद कराता चलूँ, ये फ़ैसला दिया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के उनके 7 जजों ने काजी फ़ाइज़ ईसा की आइनी दरख्वास्तों पर उनका मामला FBR को जो भेज दिया था कि सरीना ईसा को बुला के किया जाए, वो गैर आइनी था, क्योंकि सरीना ईसा को भी नहीं सुना गया था और सुप्रीम कोर्ट FBR को हदायत दे के किसी प्राइवेट शहरी के मामले में तहकीकात का हुक्म नहीं दे सकती। और उन 6 जजों ने जो फ़ैसला अभी हाल ही में नज़रसानी की मरहले पे दिया जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के नज़रसानी दरख्वास्तों पे, उन्होंने ये भी करार दिया कि कोई भी जज अपनी अहलिया के असासों के हवाले से जवाबदेह नहीं होता। कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी शख्स जो है, हर कोई अपने अमाल का खुद ज़िम्मेदार है, और टैक्स के जो कवानीन हैं उनमें ये कहीं नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो जो है अपनी अहलिया के असासों के हवाले से भी जवाबदेह है। और वैसे भी इन 6 जजों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने FBR को जो हुक्म दिया था वो असल फरीक जो थी, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया थी, उनको सुने बगैर ही दे दिया था। तो अब जबकि 6 जजों ने हतमी तौर पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हक़ में फ़ैसला दे दिया है, तो अब कल ही 3 जजों का इख्तलाफी नोट आया है। और ये जो इख्तलाफी नोट है, ये इख्तलाफी नोट को अगर मैं एक मुहावरा बोलूँ कि वो कहते हैं कि उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि मतलब एक तो गुनाह करे बंदा और फिर उसका उज़्र भी पेश करे, तो वो उज़्र जो है वो उस गुनाह से भी बदतर होता है। और यही कुछ लग रहा है कि अब जो सामने हमारे 4 जजों का फ़ैसला आया है, जो इख्तलाफी नोट है, उसमें मौजूदा चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैं, जस्टिस सज्जाद अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद हैं। तो ये 4 जजों का जो इख्तलाफी नोट है, इनकी अगर हम लैंग्वेज पढ़ें तो बड़ी दिलचस्प है। यूँ लग रहा है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने हतमी तौर पे ये बाब बंद कर दिया है, उसको ज़िंदा रखने की एक कोशिश हो रही है। और इसमें इस 4 जजों ने अपने इख्तलाफी नोट में
مذہب کا بھی سہارا لیا ہے، اصولوں کا بھی سہارا لیا ہے، اور اپنے جو پرانا فیصلہ تھا جس کو اب سپریم کورٹ کے 6 جج نے غلط قرار دیا ہے، اس پرانے فیصلے کی وضاحتیں دی جا رہی ہیں کیوں وہ درست تھا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کیونکہ اب خود جو موجودہ چیف جسٹس ہیں امرتا بندیال، اب وہ کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں، وہ ان کا اختلافی نوٹ ہے، فیصلہ تو ہے نہیں، مگر اب وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ بن گئے ہیں۔ تو بطور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ، آئین کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی یہ اختیار ہے کہ از خود کوئی نہ کوئی کارروائی کسی بھی جج کے حوالے سے وہ از خود بھی کر سکتی ہے کسی بھی معلومات پہ۔ اور جو جسٹس امرتا بندیال نے اپنے اس اختلافی نوٹ میں باتیں کی ہیں، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ شاید جو الزامات پی ٹی آئی کی حکومت نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ لگائے تھے، کیونکہ وہ الزامات لگ گئے جیسے بھی لگے، جس نیت کے ساتھ لگے، جس غیر قانونی طریقے سے لگے، تو اس لیے جسٹس امرتا بندیال سمجھتے ہیں کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو اب بطور سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل کیا وہ از خود ان تمام معلومات کی بنیاد پہ تحقیقات کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو کیا یہ مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے اپنا مائنڈ پہلے ہی دے دیا ہے۔ ان کی ذاتی طور پہ ایک جو کشمکش ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اپنے اکثریتی ججوں کے ساتھ، وہ بھی واضح ہو رہی ہے۔ یہ کشمکش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب ہم اس زبان پہ جاتے ہیں جو اختلافی نوٹ میں استعمال کی گئی ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ ہے یہ 4 ججوں نے لکھا ہے، جسٹس امرتا بندیال، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس قاضی محمد امین۔ اچھا، اس میں جسٹس امرتا بندیال نے اس کو ججمنٹ کا نام دیا ہے، اوپر لکھا ہے ججمنٹ، حالانکہ یہ ججمنٹ نہیں ہے، یہ ہے اختلافی نوٹ، مگر انہوں نے اس کو بالکل جیسے کوئی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی۔ اور سٹارٹ انہوں نے کیا ہے سورۃ النساء سے، آیت 135 سے، قرآن پاک کی آیت سے انہوں نے سٹارٹ کیا ہے۔ اچھی بات ہے، تلاوت سے ہر کام اللہ کے پاک نام سے شروع ہونا چاہیے۔ اور پھر لکھتے ہیں جو اصل تنازع ہے ان نظر ثانی کی درخواستوں میں، یہ وہ درخواستیں جو سرینا عیسیٰ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دائر کی تھیں ایف بی آر کو تحقیقات کے لیے جو حکم تھا اس کے خلاف، تو اس میں جسٹس امرتا بندیال لکھتے ہیں کہ جو اصل تنازع ہے وہ یہ ہے کہ کیا سچ کو نظر انداز کر کے انصاف دیا جا سکتا ہے؟ بہت بڑی بات کی ہے، سچ۔ اور سپریم کورٹ کے یہ جو اختلافی نوٹ لکھنے والے معزز جج ہیں، یہ سچ کی تلاش کر رہے تھے، یہ کسی آئینی نقطے کی تشریح نہیں کر رہے تھے، کیونکہ سپریم کورٹ میں تو یہاں سچ تلاش کیا جاتا ہے، یہاں ٹرائل ہوتے ہیں، گواہ اور شہادتیں ریکارڈ کی جاتی ہیں، تو یہ وہ سچ کی تلاش کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس، اب تو وہ چیف جسٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل تنازع یہ ہے کہ کیا سچ کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور خاص کر وہ سچ جو نیچے سے عدالتوں سے کیس ہوتے اوپر آئے، تو اچانک اگر سپریم کورٹ میں آ جائے تو عام وکیل کو کہتے ہیں کہ یہ بات آپ نے نیچے عدالت میں نہیں کی تھی، مگر اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ اچانک ہی سچ آ گیا ہے، تو وہ جسٹس امرتا بندیال کہتے ہیں بقول ان کے کوئی سچ آیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے نہیں۔ سچ ہے کیا یہ ابھی تک نہیں آج تک پتہ، اور اس سچ کی تلاش کے لیے بھی وہ خود ہی ایف بی آر کو لکھ رہے ہیں۔ ابھی انہیں خود نہیں پتا کہ سچ کیا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کیا ہم سچ کو نظر انداز کر دیں؟ تو بھائی پھر ایف بی آر کو کیوں لکھا آپ نے اگر آپ کو سچ پہلے ہی پتا تھا؟ تو یہ وہ آغاز ہے ہمارے معزز چیف جسٹس کے اختلافی نوٹ کا۔ انہوں نے یہ طے کیا تھا 7 ججز میں کہ الزامات تو بڑے سنگین ہیں اور اس پہ تو تفتیش ہونی چاہیے، تو اس لیے سپریم کورٹ نے سوچا کہ معاملہ ایف بی آر کو بھیج دیں۔ اگر سپریم کورٹ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیتی جو آئینی طور پہ بااختیار ادارہ ہے تب بھی کوئی بات تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں، سرکاری ملازموں سے ایف بی آر سے تحقیق کروانی ہے، کیونکہ ایف بی آر تو سپریم کورٹ سے بھی زیادہ آزاد ہے، وہ تو عمران خان یا بیرسٹر شہزاد اکبر یا فروغ نسیم وزیر قانون کے ماتحت تو نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ الزامات بڑے سنگین تھے، اس لیے ہم نے ایک ایف بی آر جیسے ایسے ادارے سے ہم نے تحقیقات کا حکم دے دیا جو شاید سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل سے بھی زیادہ خود مختار تھا۔ بہرحال یہ وہ پس منظر بتا رہے ہیں جسٹس امرتا بندیال۔ جسٹس امرتا بندیال سپریم کورٹ کے معزز جج، جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کو جو تحفظ ہے آئین میں کہ ان کو صرف جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے اور ان کو سیاستدانوں کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے سو موٹو میں کچھ بھی کر سکتی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہے۔ حالانکہ سیاستدان کو تو نیب ہتھکڑیاں بھی لگا سکتی ہے، اگر برابر کا سلوک کرنا ہے سپریم کورٹ نے تو پھر تو نیب بھی ججوں کو اریسٹ کر سکتی ہے۔
پھر یہ ریویو میں اور سو موٹو میں یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیا، ذوالفقار علی بابو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب، کہ جب کورٹ کے سامنے کوئی معاملہ قانون کے تحت آ جائے تو سپریم کورٹ جو ہے وہ مکمل انصاف کے اختیارات کے تحت جو ہے وہ صرف ٹیکنیکلٹی اور پلیڈنگ کی حد تک وہ فیصلہ نہیں دیتی، بلکہ اس سے آگے جا کے بھی فیصلہ دے سکتی ہے۔ اور یہ ایک عام سیاستدانوں کے کیسز کے حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور جو سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے ماضی کا کوئی فیصلہ جو ہے میرے خیال میں حوالہ دینے کے لیے ان کے پاس نہیں تھا۔ پھر آگے جا کے جسٹس عمر طاہر بندیال کہتے ہیں کہ جو یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ 1843 یا سو موٹو پاورز کے تحت ان کو نہیں دیا جاتا، اس سے ہم جو ہیں کوئی اتفاق نہیں کرتے، یہ ہمیں کنونس نہیں کرتے۔ اور یہ اس میں وزن تب ہوتا کہ اگر جو فریق ہے وہ کوئی پرائیویٹ شہری ہوتا تو، مگر اس میں یہ پرائیویٹ شہری نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی بیوی کا معاملہ ہے، یہ کوئی عام پرائیویٹ شہری نہیں ہے، سپریم کورٹ کے جج کی بیوی ہے۔ مطلب ججوں کی معزز ججوں کی بیویاں بھی بڑی عام کوئی شہری نہیں ہوتی۔ آبویسلی ہماری عدلیہ کی بھی جو اب خاتون اول ہیں وہ کوئی عام شہری کے طور پہ ٹریٹ نہیں کی جا سکتی، اور اس لیے سپریم کورٹ کو ججوں کی بیویوں کے معاملات میں خاص طور پہ دلچسپی لینی چاہیے۔ لگ تو یہی رہا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب جسٹس عمر طاہر بندیال یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جج کا جو کام ہے وہ ایسی نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں ایک اہم اس کا کردار ہوتا ہے، اور بالکل دوسرے پبلک سرونٹس کی طرح، سرکاری ملازموں کی طرح ان کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بیویوں کے جو مالیاتی معاملات ہیں ان پہ نظر رکھیں، اور اپنے دوسرے خاندان کے اراکین پہ بھی نظر رکھیں۔ بڑی اچھی بات ہے۔ اور پھر کہا کہ اس حوالے سے ایک جج کو ریزنیبل ایفرٹس یعنی مناسب کوششیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ریزنیبل ایفرٹس کو ڈیفائن نہیں کیا کہ کیا ہو سکتی ہیں، کہ کس طریقے سے جج صاحب جو ہیں ان کو کوئی لیگل نوٹس دیں اپنی بیوی کو کہ بھئی اب بتاؤ، اور پھر کہ میں نے تو ان کو لیگل نوٹس دیا تھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس قانون کا حوالہ دیا، ریگولیشنز کا حوالہ دیا 209 کا، اور کمال ہے ویسے کہ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ریگولیشن اور ایف بی آر کے ریگولیشن سپریم کورٹ کے ججوں پہ بھی اپلائی ہوں گے، یا تو ان کی پھر اہلیہ پہ اپلائی کرنا ہے تو وہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن ججز کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کے لیے جو آئین کے اندر طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے اب ریگولیشنز کی اوپر بات بھی کی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، حوالہ دیا کہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن جو ہوتے ہیں، جو کہ بینکوں کے جو قوانین ہیں ان میں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن جو ہوتے ہیں، جو پرومیننٹ پبلک فنکشنز پہ فنکشنری ہوتے ہیں، چاہے غیر ممالک میں ہوں، چاہے ہیڈز آف اسٹیٹس ہوں، چاہے پولیٹیشنز ہوں، تو وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز جو ہوتے ہیں وہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں، اور ان کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے حوالے سے بھی مخصوص قوانین ہیں۔ اور پھر جیسے عمر طاہر بندیال آگے جا کے ایک بڑا ہی خطرناک حوالہ دیتے ہیں، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی فیٹف، جس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور کہا کہ فیٹف کے بھی جو ریگولیشنز ہیں ان کے تحت بھی جو منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، فیٹف ریکمنڈیشن ان کے بھی تحت بھی کہ جو اہل خانہ ہیں اور جو ایسوسیٹس ہیں پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کے، ان میں یہ امکان ہوتا ہے کہ وہ غیر قانونی اپنی جو رقوم ہیں وہ دوسرے ممالک کو غیر قانونی طور پہ بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی ایک عجیب صورتحال ہے، اس میں موازنہ کیا جا رہا ہے ایک سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ کا ود دیٹ آف پبلک سرکاری ملازموں کے ساتھ، اور یہ تاثر۔ اور پھر آگے جا کے جسٹس عمر طاہر بندیال کہتے ہیں کہ جو مالیاتی ذمہ داریاں ہیں پبلک آفس ہولڈر، پبلک سرونٹس پر، جو کہ وفاقی اور صوبائی قوانین کے تحت آتی ہیں، ان پہ یہ ججز پہ بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب پتہ نہیں ججز کو بھی پبلک سرونٹ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پبلک سرونٹس کو جو پلاٹ ملے ہوئے ہیں آج کل بڑے زیادہ، اور پھر معزز ججز کو بھی پلاٹ ملے ہیں، ایک دو پلاٹ ملے ہیں۔ اگر وہ یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ کے ججز پبلک سرونٹ نہیں ہوتے تو پھر وہ پلاٹ بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ
اتھارٹی کے نے جو پلاٹ دیے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ججز کو ملے ہیں، تو اس لیے شاید اب سپریم کورٹ کے ججز کو بھی پبلک سرونٹ ڈکلیئر کرنا ہر حال میں ہر کیس کے اندر یہ بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ پھر کروڑوں روپوں کے پلاٹ جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ بھئی سپریم کورٹ کے ججز پبلک سرونٹ نہیں ہوتے تو پھر تو وہ پلاٹ بھی نہیں لے سکتے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو خیر پلاٹ لیا ہی نہیں، اور وہ ان کی ہمیشہ سے اپنے فیصلوں میں یہ ان کی پوزیشن رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز پبلک سرونٹ نہیں ہوتے، ان کی مراعات اور ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ صدر مملکت طے کرتا ہے۔ مگر اب اس کیس میں بھی بار بار سپریم کورٹ کے ججز کو پبلک سرونٹ کے برابر تسلیم کرنا اور پھر کہنا کہ وہی قوانین سپریم کورٹ کے جج پہ بھی لاگو ہوتے ہیں جو پبلک سرونٹ پہ ہوتے ہیں، میرے خیال میں اس کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ پھر پبلک سرونٹ اگر سپریم کورٹ کے جج ہوتے ہیں تو انہیں پلاٹ ملیں گے، ادروائز تو پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کے پلاٹوں کو تو ڈیزرو نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو پبلک سرونٹس جو ہیں اپنے اہل خانہ کے غیر ان ایکسپلینڈ جو ایسٹس ہیں ان کے لیے بھی لائبل ہیں، یقینی طور پہ لائبل ہیں پبلک سرونٹ، مگر جب جج کی باری آتی ہے، سپریم کورٹ کے جج کی باری آتی ہے تو ان کی لائبلٹی کو ڈٹرمن کرنے کا ایک الگ سے طریقہ ہے، ورنہ تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر آپ انہیں پبلک سرونٹ کی طرح لائبل بنائیں گے تو پھر تو نیب والے آ کے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو ہتھکڑیاں بھی لگائیں گے، ان کے اہل خانہ کو بھی ہتھکڑیاں لگائیں گے، اور ججز کے خاص طور پہ جو ہے مس کنڈکٹ ان کو پھر تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک جج اگر ہتھکڑی لگ جائے اس کے خلاف کیس رجسٹر ہو جائے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کیس کے فیصلے سے پہلے ہی انہیں فارغ کر دے کہ وہ تو جی اتنا سنگین الزام لگ گیا۔ تو ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی جج نے کوئی ذاتی طور پہ کوئی جرم کیا ہے، اپنے ذاتی کوئی اثاثے چھپائے ہیں یا نہیں، ورنہ تو کسی کے کہنے پہ وہ بھائی آپ کا وہ کتا کان لے گیا، آپ کتے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، پہلے اپنا کان تو دیکھ لیں، پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے کوئی اپنے اثاثے چھپائے ہیں، کوئی ٹیکس کی ایویژن کی ہے یا نہیں، اور کیا قانون میں کیا وہ اہلیہ کے اثاثوں کو ظاہر کرنے کے پابند ہیں کہ نہیں، خاص طور پہ وہ اثاثے جو اہلیہ نے شادی سے پہلے یا ان کے جج بننے سے پہلے اپنے ذرائع سے جو کمائے ہیں، پہلے یہ تو طے کر لیں۔ اس کے بعد پھر یہ آپ سپریم کورٹ تو یہ طے نہیں کر سکتی کہ یہ اثاثے چھپائے ہیں اور کیا یہ الزام بنتا ہے یا نہیں، اور پھر کیا سپریم کورٹ خود تحقیقات شروع کر دے، خود سے چارج شیٹ بنانے شروع کر دیں، اور پھر اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد پھر ایف بی آر کو بھی لکھے کہ تحقیقات کرو، اور پھر اس تحقیقات کرنے کے بعد پھر کہے کہ اوہو یہ اختیار تو سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اختیار نہیں ہے، دوسری طرف وہ اختیار استعمال کر کے ایف بی آر سے رپورٹیں بنوا رہے ہیں، اور پھر جوڈیشل کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہیں اس کی مزید تحقیقات کریں۔ اگر انہوں نے کہا ہے کہ جو لیگل ٹیسٹ ہے اور سٹینڈرڈز ہیں، جو کردار کے جو معیار ہیں دوسرے پبلک آفس ہولڈر کا، وہ معیار جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل اپلائی کر سکتی ہے۔ اگر وہ سپریم جوڈیشل کونسل اپلائی کر سکتی ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اتنی لمبی چارج شیٹ بنا رہے ہیں؟ آپ کیوں ایف بی آر سے کہہ رہے ہیں تحقیقات کریں؟ تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو کہہ دیتے کہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں، ریفرنس ہم نے کالعدم کر دیا، سپریم جوڈیشل کونسل کرے۔ خود آپ کہہ رہے ہیں آگے جا کے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے۔ درست باتوں کو بار بار دہرایا جا رہا ہے، مگر نتیجے جو ہیں وہ غلط ہی اخذ کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایک عجیب ایک اس پورے اختلافی نوٹ کے اندر یہ ایک پیٹرن ہے کہ بار بار قرآنی آیات کا حوالہ دیا جا رہا ہے، اچھی اچھی باتیں کی جا رہی ہیں، آئین کے اندر ان باتوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ جو کہ اکثریتی 6 ججوں نے کہا ہے، مگر پھر نتیجے جو ہیں وہ اپنے پھر دوسرے اخذ کیے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ دیکھ لیں، اب کہا جا رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے اس معیار کو اپنا سکتی ہے جو کہ پبلک سرونٹس کے لیے نیب کے اور دوسرے قوانین میں مقرر کیا گیا ہے، مگر اگر سپریم جوڈیشل کونسل اپنا سکتی ہے تو پھر آپ نے یہ فیصلہ کیوں دیا کہ ایف بی آر اس کی تحقیقات پھر سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنے دیتے؟ پھر انہوں نے پوری دنیا کی عدالتوں کے حوالے دیے، اور ایک عدالت جسٹس سمترا سین آف کلکتہ ہائی کورٹ کو کہا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ اب اس میں جسٹس کا حوالہ ہے، ان کی اہلیہ کا نہیں ہے، یہ براہ راست جسٹس پہ الزام تھا۔ پھر دوسرا حوالہ جسٹس مائیکل گیرارڈ آف سپریم کورٹ آف کیوبیک پہ کا حوالہ دیا کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی گئی۔ بھئی وہاں پہ بھی آئین اور قانون کے تحت کارروائی ہوگی نا، وہاں کی سپریم کورٹ نے کوئی اپنی ٹیکس اتھارٹی کو حکم تو نہیں دیا ہوگا کہ آپ اس تو حوالے تو دے رہے کہ باہر بھی ججوں کا احتساب ہوتا ہے، تو بھئی ہوتا ہے تو وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے نا، وہاں پہ سپریم کورٹ تو احتساب نہیں کرتی ججوں کے خلاف۔ آپ معیار مقرر کر رہے ہیں کہ جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا معیار جو ہے وہ کردار کا شاید نہیں ہے، پتہ نہیں کیا انسینیویٹ کیا جا رہا ہے، خود سے یہ طے کیا جا رہا ہے کہ شاید کوئی غیر مسلم ہے اور شاید کوئی بد کردار ہے، شاید کوئی کرپٹ ہے، اور بس اس کے اوپر واز دیا جا رہا ہے۔ جو متعلقہ فورم ہے اس کو کرنے دے سپریم جوڈیشل کونسل۔
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ اس طرح کے اختلافی نوٹ اور پہلے جو 173 صفحات کی ججمنٹ جس میں لندن پراپرٹی کے ذکر تھا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ اور پھر جو سپریم کورٹ میں یہ کیس چلتا رہا، میڈیا پہ جو میڈیا ٹرائل ہوتا رہا، یہ اختلافی نوٹ جو ہے یہ ایک بار پھر جو میڈیا ٹرائل ہے، جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس کو ایک میٹ فراہم کیا گیا ہے، میٹ فراہم کیا جا رہا ہے بظاہر. اور یہ جو اختلافی نوٹ ہے، اس سے ایک نئی قسم کے میڈیا ٹرائل کا آغاز ہونے کا بھی امکان. جیسے میں نے پہلے کہا، درست بات کو مانتے بھی ہیں لیکن کرتے اپنی ہیں. پھر یہ مانا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو ایک جج ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی جواب دہ ہے. اور پھر اگر جواب دہ ہے تو پھر آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کو لیکچر دینے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ معیار ہونا چاہیے کردار کا اور وہ معیار ہونا چاہیے؟ آپ سمپل سا ان کے بعد بھیج دیں، دیکھیں کہ یا تو آپ ریفرنس کا لازم ہی نہ کرتے. آپ نے ریفرنس کا لازم کر دیا اور اپنے نئے معیار مقرر کر کے ایف بی آر سے تحقیقات کرا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہہ رہے ہیں اب آپ ذرا دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، کرنا ہے تو کریں. جب آپ اتنا زیادہ ڈگ آؤٹ کریں گے انفارمیشن، اور ایف بی آر سپریم کورٹ کے پریشر کے اوپر تمام معلومات اکٹھی کر کے ایک رپورٹ بنا کے جوڈیشل کونسل کے سامنے بھیجے گی، تو پھر جوڈیشل کونسل آپ کے پریشر میں تو ہے. اور اب آپ خود جوڈیشل کونسل ہیں، اب دیکھیں اب آپ خود کیا کرتے ہیں، اپنے اس اختلافی نوٹ پہ عمل کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلے پہ عمل کرتے ہیں؟ یہ بھی اب ایک سوال ہے. تو سپریم جوڈیشل کونسل کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کردار کا کیا معیار ان کو رکھنا چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے معزز ججز جو ہیں اس میں دوسرے معزز ججز بھی ہیں، سینئر ججز ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ جج کا معیار کیا ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ صرف ایک ایکیڈیمک ڈیبیٹ ہے اور لیکچر ہے کہ کیا معیار ہونا چاہیے جج کا، ایک سیمینار میں جیسے کوئی تقریر کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اس اختلافی نوٹ کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. اس میں پھر وہی باتیں لندن پراپرٹیز کا ذکر دہرایا گیا ہے. یہ وہ باتیں جو سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھنی ہیں، مگر جسٹس عمر طاہر بدیال نے پہلے بھی تمام ان الزامات کی تفصیلات کو ریکارڈ کا حصہ بنایا اور ایک بار پھر اپنے اس اختلافی نوٹ میں بھی ان چیزوں کو دہرایا ہے جو ان کا کام نہیں تھا. ان کو ان چیزوں کو دہرا کے پہلے انہوں نے ایف بی آر کے اوپر بظاہر اثر انداز ہوئے کہ ایف بی آر ان معاملات پہ انویسٹیگیٹ کرے، حالانکہ ایف بی آر کے اندر کوئی نالائق سفارشی تو نہیں بھرتی. انہیں پتہ ہے کہ جب کوئی ٹیکسی وائلیشن ہوتی ہے تو کیا سوال کرنے اور کن معاملات پہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے. لیکن پہلے ان پہ اب ان اختلافی نوٹ میں یہ تمام پراپرٹیز کے الزامات کو دہرا کے انہوں نے ایک قسم کا ایک ماحول گرما دیا ہے ایک نئی سوشل میڈیا ٹرولنگ اور سوشل میڈیا کیمپین کے. اور پہلے ہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تسلسل سے ایک سوشل میڈیا کیمپین کا ہدف بن رہے ہیں، ٹارگٹ بن رہے ہیں. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ سرینا عیسیٰ نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں، اور پھر سرینا عیسیٰ کی جو ویڈیو لنک پہ ہم نے لیا تھا، تو جب اتنے سنگین میڈیا ٹرائل ہو رہا ہوگا اور آپ لوگ آبزرویشن دے رہے ہوں گے تو وہ سرینا عیسیٰ کیا آ کے وضاحت نہیں کریں گی کہ ون سائیڈڈ میڈیا پہ ٹرائل چل رہا ہے؟ اور جب وہ وضاحت کے لیے آئی تو آپ نے کہا ہاں ایڈمٹ کر لیا سرینا عیسیٰ نے، دیکھیں جی انہوں نے مان لیا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں. بجائے اس کے کہ آپ اس میڈیا ٹرائل کو روکیں اور ان غیر ضروری پروسیڈنگ کو روکیں، آپ اس میڈیا ٹرائل کا حصہ بن رہے ہیں. آپ سوشل میڈیا کو ایک میٹ دے رہے ہیں مزید اس کا. حالانکہ یہ تمام معاملات جوڈیشل کونسل میں کلوز ڈور کے پیچھے ڈسکس ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کے. آپ اسے اوپن کورٹ میں ڈسکس کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس جج نے آئینی درخواست کے ذریعے چیلنج کر دیے سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ کو اور صدارتی ریفرنس کو. اور صدارتی ریفرنس بھی پہلے لیک کیا گیا اور چیلنج اس نے اس لیے کیا کہ اس کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آئے. اور جب وہ پوائنٹ آف ویو دینے سامنے آئے تو آپ نے مزید ان کو انہی الزامات کو مزید اچھالنے کے لیے ان سوالات کو ایک لیگلی فریم کیا، ایک چارج شیٹ کے طور پہ پیش کیا جو سوالات سپریم جوڈیشل کونسل کو کرنے چاہیے تھے. اور سرینا عیسیٰ نے جو ایک انوسنٹلی ویڈیو لنک کے ذریعے اپنا بیان دیا تھا، آپ نے اسی بیان کو ان کے خلاف استعمال کیا، ان کو ایک ایسے مجبور کر دیا ایسے حالات میں کہ وہ باتیں کریں بغیر وکیل کے، بغیر کسی نوٹس کے، بغیر پراپر ہیئرنگ کے. آپ نے ان ساری باتیں جو ہیں جو ان کے خلاف جاتی تھی آپ نے وہ لے کر ان کو خلاف ایف بی آر کو حکم دینے کے لیے اس کو بیس بنا لیا کہ سرینا عیسیٰ نے شکایت کی تھی کہ مجھے سنا نہیں گیا. ہم تو اسے موقع دے رہے ہیں، ہم تو ایف بی آر کو کہہ رہے ہیں کہ سنیں. تو بھئی سننے کے لیے ایف بی آر تو نہیں ہے نا، سپریم جوڈیشل کونسل بھی ہے. آپ اگر اتنے ہی ہمدرد تھے اپنی ایک ساتھی جج کی اہلیہ کے، اپنی بھابھی کے اتنے ہی ہمدرد تھے تو آپ ایف بی آر کو معاملہ بھیجنے کے بجائے آپ سپریم کورٹ پہ چھوڑ دیتے کہ بھئی وہ پوچھ لیں. سرینا آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں چلی جائیں جو کہ آئینی فورم ہے. آپ نے ان کو سرکاری ملازموں کے
جو ہے حوالے کر دیا، وہ سرکاری ملازم جو بیرسٹر شہزاد اکبر اور فروغ نسیم جیسے وزیر قانون اور وزیر اعظم عمران جیسے لوگوں کے ماتحت ہیں، اور ان کے ومز اینڈ وشز پہ ان کے ٹرانسفر اور ترقیاں اور تبادلے ہوتے ہیں. بہت یہ آپ نے بڑا حق دے دیا سرینا عیسیٰ کو کہ وہ خود کہہ رہی تھی کہ ہمیں سنا نہیں گیا، تو ہم نے کہا سنا دیتے ہیں. تو دس از سم تھنگ ویری امیزنگ. یہ جو اختلافی نوٹ آئے ہیں، جن کی ابھی اس اختلافی نوٹ کی ردی کے ٹکڑے کے برابر بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ ہے تو یہ اختلافی، اور یہ بالکل ویسا ہی اختلافی نوٹ ہے جو کہ پچھلے 72 سال میں سپریم کورٹ کے بہت سے ایسے فیصلے ہیں جن میں اختلافی نوٹ آئے، مگر کوئی وکیل جو ہے ان اختلافی نوٹ کا حوالہ دینا بھی اپنے مقدمات میں پسند نہیں کرتا. اس میں اب جسٹس امتا بندیال کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لندن کی جو پراپرٹیز ہیں، یہ مبینہ طور پہ سرینا عیسیٰ نے ان کو ظاہر نہیں کیا، اور پھر حوالہ دے رہے ہیں کہ جو ٹیکس کا جو قوانین ہیں، جو آرڈیننس ہیں، اس میں جو ہے اپنی پراپرٹیز کو ظاہر نہ کرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی قانونی خلاف ورزی ہے. تو ایک خاتون نے اپنی پراپرٹی ظاہر نہیں کی، ٹیکس کے قوانین کی خلاف ورزی ہوئی، تو اس خاتون کے جو شوہر ہیں جو سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ بھی اسی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. تو اس لیے ایف بی آر جو ہے وہ خاتون سے پوچھ گچھ کر کے سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کیس بنا کے جوڈیشل کونسل میں بھیجے، اور جوڈیشل کونسل سرینا عیسیٰ کو نہ تو بلا سکتی ہے نہ سن سکتی ہے. وہ اس رپورٹ، اس سرکاری ملازم کی رپورٹ کو بنیاد بنا کے سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کو بلا کے اس سے پوچھ گچھ کر کے اس کو فارغ کر دیں. یہ ہے اسکیم اس اختلافی نوٹ کی. پھر کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں جب پراپرٹیز بھی سرینا نے ایڈمٹ کر لی، ویڈیو لنک پہ ایڈمٹ کر لی، تو پھر اس کا کوئی وضاحت تو ہمیں دینی پڑے گی نا. ایک سوال تو بنتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کہ ان پراپرٹیز کے سورس کیا ہے. اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کیسے سوال بنتا ہے؟ یا آپ سرینا عیسیٰ سے پوچھیں، لیکن وہ آپ کا کام نہیں ہے. ایف بی آر پوچھے، وہ ایک شہری ہیں. لیکن اس میں کہا جا رہا ہے سوال تو بنتا ہے نا. پروسیجرل لیپسز تو ہوئے ہیں، کچھ طریقہ کار کی خلاف ورزی تو ہوئی ہے ریفرنس فائل کرنے میں، ریفرنس کی تیاری میں، لیکن اس کے باوجود صدر عارف علوی نے اگر کوئی چیزیں ان سے رہ گئی، یا عمران خان سے، یا فروغ نسیم سے، یا بیرسٹر شہزاد اکبر سے، تو ان کمزوریوں کو دور کرنا بھی تو سپریم کورٹ کا کام ہے نا. کہ کسی ساتھی جج کے خلاف کوئی کمپلین آئے تو وہ کمپلین اگر اس میں کچھ خامیاں ہیں تو ان کو دور کرنا تو ہمارا کام ہے نا. ہم نے پھر مزید اس کو فل ان دا بلینکس کے لیے ایف بی آر کو بھیجنا ضروری تھا. تو کہہ رہے ہیں یہ بھی تو بڑا ضروری ہے. اور حالانکہ وہ ریفرنس کویش کر دیا گیا. اگر صرف پروسیجرل خامیاں ہوتی تو اس ریفرنس کو کویش نہ کیا جاتا. اس ریفرنس کو 10 کے 10 ججز نے کویش کیا، صدارتی ریفرنس کو ختم کیا، اور پھر 10 میں سے 7 نے کہا دیکھیں اس میں کچھ الزامات ایسے سنگین ہیں، اس پہ مزید تحقیقات کرائی جائیں، اور سرکاری ملازموں کے حوالے کر دیا، ایف بی آر کے حوالے کہ آپ تحقیقات کریں، بلائیں معزز جج کی وائف کو. سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی نہیں بھیجا. اصولی طور پہ تو سپریم کورٹ جو ہے وہ ایف بی آر جیسے ایک سرکاری محکمے کو بھی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی کہ کسی شہری، کسی خاتون کے کیس کو آپ یہ پتہ کریں اور پھر اتنے ٹائم کے اندر اس کو جلدی سے کمپلیٹ کریں اور پھر رپورٹ کریں. اصولی طور پہ سپریم کورٹ اپنے سو موٹو انسانی حقوق کے اختیارات اس کام کے لیے نہیں استعمال کر سکتی کہ کسی شہری کے خلاف آپ یہ کام کریں، کسی عام شہری کے خلاف کر سکیں. اور چاہے جائے کہ آپ سپریم جوڈیشل کو یہ کہیں، سپریم جوڈیشل کونسل کو جس کے سربراہ چیف جسٹس ہوتے ہیں، کہ آپ کے پاس رپورٹ آئے گی لیکن آپ نے دیکھنی ضرور ہے، آگے آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس پہ پروسیڈ کریں، لیکن پڑھنی ضرور ہے. اب آپ پابند کر رہے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی کہ آپ نے اسے کنسیڈر ضرور کرنا ہے، بے شک آپ ڈیسیژن لیں. اور ظاہری بات ہے جب اتنا میڈیا ٹرائل ہو چکا ہوگا، اوپن کورٹ میں اتنی باتیں اور اتنی ججمنٹ میں باتیں لکھ دی گئی ہوں گی، کردار کا ایک معیار جو ہے مقرر کر دیا گیا ہوگا، تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ کیسے سپریم کورٹ کے حکم پر تیار کردہ ایف بی آر کی رپورٹ کو نظر انداز کرے گی. سپریم جوڈیشل کونسل جن سپریم کورٹ کے فیصلوں میں قرآن اور حدیث کے حوالے دیے جائیں، تو ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد کسی سپریم جوڈیشل کونسل کی جرت ہے کہ وہ کہے کہ نہیں جی ہم تو اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس پہ پروسیڈ کریں. تو بدقسمتی سے یہ ہمارے معزز ججز جو ہیں اب مذہب کو بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اپنے فیصلوں کے آغاز میں بھی قرآن پاک کی حدیث اور آیات کو کرتے ہیں، اور پھر میرے خیال میں سپریم کورٹ کے فیصلے، ان کے ریویو کے اندر یہ فیصلے بدل بھی جاتے ہیں.
ہائی کورٹ میں بھی قرآن اور حدیث کا جب حوالہ دیا جاتا ہے اور کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ میں فیصلے رد بھی ہو جاتے ہیں. تو فیصلوں کے اندر قرآن اور حدیث کا حوالہ دے کر آپ جانتے ہیں کہ اوپر یہ فیصلہ بدل بھی سکتا ہے، تو اس سے کیا تاثر جائے گا کہ اوپر جو سپریم کورٹ بیٹھی ہے وہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی رد کر رہی ہے جس کا آغاز ہی قرآن اور حدیث سے ہوا تھا. تو اب کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو جو ججز ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ججز قرآن و حدیث سے آغاز کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ از خود ذمہ دار ہوتے ہیں اس تصحیح کے کہ جو ان فیصلوں کے رد کرنے کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو ان فیصلوں کے اندر قرآن اور حدیث کا حوالہ دینا غلط بات نہیں ہے. قرآن ایک سپریم لا ہے. ہمارا آئین بھی کہتا ہے کہ اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بن سکتا. مگر آپ نے جو انگریزی میں آپ نے حلف اٹھایا نا، قرآن کی زبان میں بھی نہیں اٹھایا. تو آپ پہلے انسانوں کے لیول پہ رہ کے تو اپنے جو عام انسان ہیں، فرشتہ بننے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، یا عالم یا مولانا جو ہے ہر کوئی نہیں بن سکتا. آپ انسان کے لیول پہ رہ کے اسی انگریزی آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے آپ فیصلے ضرور کریں، مگر مذہب کو ہتھیار نہ بنائیں. اور خاص طور پہ کسی فرد واحد اور ساتھی جج کے حوالے سے فیصلے دیتے ہوئے قرآن اور حدیث کا اگر آپ حوالہ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس دلیلیں ختم ہیں. اور پھر قرآن اور حدیث میں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قرآن اور حدیث اور آیات کا ورد کرتے رہتے تھے مگر وہ سچ بات نہیں کرتے تھے. اپنی کردار میں وہ سچائی کو نہیں لاتے تھے، لیکن آیات ان کو ازبر ہوتی تھی اور بار بار پڑھتے تھے. تو وہ کون سے لوگ ہیں وہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. اب تحریک انصاف کے بھی بہت سے وزراء جو ہیں ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں تو انٹرویو کا آغاز ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد جو وہ ایک دوسرے پہ سیاسی الزام لگاتے ہیں اور گھٹیا باتیں کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں. تو کیا یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جائز حرکت ہے؟ تو اس لیے سپریم کورٹ کے ججوں کو سیاستدانوں کی طرح اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کے ججوں کو ایک قانون دان کی طرح اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے FBR کو اس لیے بھیجا تھا کہ سرینا عیسیٰ نے کہا تھا کہ مجھے سنا نہیں گیا. تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ تو پھر آپ سپریم جوڈیشل کونسل کو معاملہ بھیج سکتے تھے اور سرینا عیسیٰ کو کہتے کہ آپ کو ہم نے 2 آپشنز دی ہیں. اپنے آرڈر میں لکھا جیسا وہ مطابق دیال نے کہ ہم نے انہیں 2 آپشن دی تھی کہ یا تو آپ خود FBR آپ کے پاس آپشن ہے یا پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل دیکھ سکتی ہے. تو جب آپ نے آپشن دے دی تو پھر آپ نے ان میں سے ایک کا چوائس خود کیوں کر لیا اور معاملہ FBR کو کیوں بھیج دیا؟ میرے خیال میں یہ آپشن بھی سرینا عیسیٰ کو جو ایکسرسائز کرنے کے لیے دینی چاہیے تھی. FBR کو جس طریقے سے کہا گیا کہ وہ ایلیگیشنز کو ویریفائی کرے، تو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ایک سرکاری محکمہ جب الزامات کو ویریفائی کرے کہ ہاں ہے تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ کاغذی کارروائی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر FBR اتنا اہم محکمہ ہے، سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وہ کہہ دیتا ہے کہ جی ہاں سرینا عیسیٰ نے اثاثے چھپائے یا ٹیکس چوری کیا، تو پھر آپ سپریم کورٹ خود ہی اس کو ڈیسائیڈ کر لیں. پھر تو سپریم جوڈیشل مطلب آپ ایک کمپلینٹ اور کیس تیار کروا رہے ہیں FBR سے، اور ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو فیصلہ دیا تھا وہ صحیح تھا. لیکن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے قوم کی یہ اب صرف اختلافی نوٹ ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے. اگر سرینا عیسیٰ نے کہا کہ وہ ایک تسلسل سے ایک بدنیتی کا عمل جاری تھا اور چیئرمین FBR کی جو تبدیلی ہے وہ اسی تسلسل سے جاری تعصب کا یا بدنیتی کا نتیجہ تھا. تو انہوں نے کہا ہم کیونکہ وہ بعد میں تبدیلی آئی تھی تو اس لیے ہم نظر ثانی کے مرحلے پہ جو ہے وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے. اب نظر ثانی کے مرحلے پہ جہاں اپنی مرضی ہوتی ہے تو مکمل انصاف اور کمپلیٹ جسٹس کے نام کے اوپر یا سو موٹو جورسڈکشن کے اوپر آپ کچھ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں. مگر جہاں پہ سرینا کہہ رہی ہیں کہ چیئرمین FBR کو تبدیل کیا گیا خاص طور پہ میری تحقیقات کے لیے، وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو ہمارے 7-3 کے فیصلے کے بعد کیا گیا تھا تو اس لیے اس پہ ہم کوئی بات نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ مکمل انصاف کہاں گیا؟ یہاں پہ کمپلیٹ جسٹس اور انسانی سو موٹو جورسڈکشن. اور یہ کہا گیا کہ اگر FBR کے چیئرمین کی رپورٹ جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس رپورٹ کے اندر ایسا مواد ہے
کہ وہ از خود کسی جج کے خلاف کارروائی کرے یا نہ کرے. اب دیکھیں ایف بی آر اگر رپورٹ پیش بھی کرتی جوڈیشل کونسل میں تو وہ ایک یک طرفہ سرکاری محکمے کی، ایک ماتحت محکمے کی رپورٹ ہوتی، اور سپریم جوڈیشل کونسل، اور وہ رپورٹ سرینا عیسیٰ اور بچوں کے خلاف ہوتی، اور سپریم جوڈیشل کونسل سرینا عیسیٰ اور بچوں کو بلا ہی نہیں سکتی، وہ انہیں سن ہی نہیں سکتی. وہ سپریم جوڈیشل کونسل پرائیویٹ لوگوں کو اس سے پابند تو نہیں کر سکتی. تو پھر وہ تو ایک یک طرفہ رپورٹ تھی، اور اس یک طرفہ رپورٹ کے اوپر سپریم جوڈیشل کونسل صرف اس جج کے خلاف کارروائی کیسے شروع کر سکتی تھی. یہ بھی ایک تضاد ہے جس کا واضح جواب جو ہے اس اختلافی نوٹ میں نہیں آیا. جیسے امتاب بندیال کہتے ہیں جو ایف بی آر کی جو بھی رپورٹ ہوگی ٹیکس آفیشل کی، سپریم جوڈیشل کونسل اس کی پابند نہیں ہے. اور جو سرینا عیسیٰ کی جو ٹیکس کے حوالے سے جو انہوں نے حکم دیا تھا کہ ایف بی آر میں بھی سرینا عیسیٰ کے خلاف کارروائی جاری رہے اور جوڈیشل کونسل بھی کارروائی پیرالل جاری رکھ سکتی ہے، کیونکہ اس پہ اکثریتی فیصلے میں 6 ججوں نے کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرینا عیسیٰ کے بھی اپنا وہ قانونی راستے اپناتی رہے، جوڈیشل کونسل بھی فائز عیسیٰ کے خلاف چلتا رہے. سرینا عیسیٰ اگر معصوم قرار دی جاتی ہے ایف بی آر میں تو پھر تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اگر پہلے ہی سزا ہو جائے، ان کو عہدے سے ہٹا دیا جائے، تو پھر انہیں بحال کیسے ہو سکتے ہیں. اسی طرح اگر سرینا عیسیٰ جو ہیں وہ ان کو قرار دیا جاتا ہے کہ واقعی انہوں نے اثاثے چھپائے ہیں، اور ادھر جوڈیشل کونسل میں سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس فائز عیسیٰ کو بری کر دیتی ہے الزامات سے، تو وہ بھی ایک تضاد ہے. تو جیسے امتاب بندیال کہتے ہیں نہیں، وہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، وہ چل سکتی ہیں، اور کوئی واضح اس کے حوالے سے جواب نہیں دیا. اور ان کے ذہن میں یہ ہے کہ سرینا عیسیٰ، انہوں نے یہ لکھا کہ اگر ٹیکس اتھارٹیز کے سامنے سرینا عیسیٰ اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو معصوم ثابت نہیں کر سکتی ہیں تو پھر ان ٹیکس اتھارٹیز کے فیصلوں کے خلاف سرینا عیسیٰ اپیل میں بھی جا سکتی ہیں. تو اس لیے وہ ایک الگ پروسیڈنگ ہے. اب اس میں اس بات کا، ایسی سچویشن کا جواز نہیں دیا گیا کہ جس میں سرینا عیسیٰ کو ٹیکس اتھارٹی جو ہیں وہ کلین چٹ دے دیں. تو پھر جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آلریڈی ہوا تو وہ کیسے انڈو ہوگا یا کیسے اس کو درست کیا جائے گا، اس کا کوئی جواب نہیں جیسے امتاب بندیال نے دیا. اس میں اسیوم یہ کیا جا رہا ہے کہ سرینا عیسیٰ کے خلاف اگر فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو وہ ایف بی آر میں اپنی عدالتوں میں اس کے خلاف اپیل دائر کر سکتی ہیں، اور وہ اپیلیں ہائی کورٹ میں بھی آئیں گی، سپریم کورٹ میں بھی آئیں گی، کہاں آئیں گی، اور تب تک جسٹس فائز عیسیٰ گھر بیٹھے ہوں گے. مگر اس کا کوئی جواب جو ہے واضح طور پہ اختلافی نوٹ میں نہیں دیا گیا. اب دیکھیں جسٹس فائز عیسیٰ جو ہے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور اس میں ٹائم جو ہے 2023 میں جسٹس امتاب بندیال کے بعد، تو جتنی رفتار سے ایف بی آر کو وہ تحقیقات کرنے کا حکم دیا سپریم کورٹ نے سرینا عیسیٰ کے خلاف، تو اس سے بھی یہ تاثر مل رہا تھا کہ بہت جلدی ہے شاید معزز ججوں کو. اس پہ جب اعتراض اٹھایا سرینا عیسیٰ نے تو جواب میں یہ کہا اختلافی نوٹ میں جسٹس امتاب بندیال نے کہ وہ جو ٹائم لائن تھی ایف بی آر کو وہ جو دی گئی ہیں وہ بالکل قانون کے مطابق تھی، اور اس سے پہلے بھی عدالتیں ٹائم لائن دیتی رہی ہیں. اب یہ ٹائمنگ تو بہت سارے ایسے متنازع معاملات میں ٹائمنگ بڑی اہم تھی. ادھر جو پاناما کا کیس ہوا تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک مانیٹرنگ جج بٹھا دیا گیا، جی آئی ٹی بنائی گئی، اور کیس تیار کر کے پورا نیب کو ہیلپ کی گئی، ریفرنس دائر کرنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اوپر ٹرائل کورٹ کے اوپر بھی مانیٹرنگ جج بنا دیا گیا، اور پھر جو نیچے ٹرائل کورٹ میں ننگی فلمیں چلی اور جو فیصلے آئے وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. تو ٹائمنگ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. اس کیس میں بھی سابق چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ اور سابق چیف جسٹس گلزار احمد 2 جج تھے جنہوں نے بغیر ٹرائل کے نواز شریف کو جو ہے وہ پاناما والے الزامات میں فارغ کر دیا. اور یہاں بھی مائنڈ سیٹ تقریباً وہی لگ رہا ہے کہ بغیر سنے سپریم جوڈیشل کونسل کے باقاعدہ کیس تیار کروا کے، جیسے وہ جی آئی ٹی بنوا کے نیب کو ہیلپ کی گئی تھی، اسی طرح ایف بی آر کے ذریعے کیس تیار کروا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو بظاہر ہیلپ کی جا رہی تھی. اس کیس میں بھی ایک مانیٹرنگ میکینزم بنایا گیا تھا، اور اس کیس میں بھی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل سے کہا گیا تھا اس پہ پروسیڈ کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے سامنے معاملہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا. نظر ثانی میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ فریش ایویڈنس کو کسی صورت بھی کنسیڈر نہیں کر سکتی. وہ فریش ایویڈنس کیا تھا کہ سرینا عیسیٰ کو ویڈیو لنک پہ بغیر وکیل کے سنا گیا،
تو وہ فریش ایویڈنس تھا نا. سپریم کورٹ کا کام تو یہ تھا کہ صدر نے جو ریفرنس تیار کیا تھا اس حکومت میں وہ آئینی تھا یا نہیں. اس کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو تو ختم کر دیا لیکن یہ کوئی نئی انفارمیشن آ گئی چلو اس کے اوپر ایف بی آر کو کہہ دو تحقیقات کرے. تو اس فریش ایویڈنس کے خلاف جو ہے یہ بات کی ہے سپریم کورٹ کے 6 اکثریتی ججوں نے. تو جسٹس امرتا بندیال جو اب چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سچ کو چھپانے کی ایک کوشش ہے. یہ لیگل نائسٹیز، یہ جو قانون ہوتا ہے جو قانون کا حوالہ دے کے جو سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب یہ معزز چیف جسٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ the review majority has created an anomalous situation whereby a process of this court in aid of justice has been turned into a process shrouding the truth under legal niceties. یہ لیگل نائسٹیز مطلب یہ قانون کی جو ٹریپنگز ہوتی ہیں، یہ قانون کی پیاری پیاری باتیں جو ہوتی ہیں، ان کے پیچھے سچ کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ہمارے جج ہیں معزز جج چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں لیگل نائسٹیز میں سچ کو چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے. اور لیگل نائسٹی کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو کہا گیا تھا کہ جناب سرینا عیسیٰ کی آپ ویڈیو لنک میں جو ایویڈنس آیا ہے اس کی بیس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلو اب ایف بی آر اس پہ مزید تحقیقات کرے کیونکہ وہ تو فریش ایویڈنس ہے. آپ جو ہے اس ریفرنس کی حد تک آپ نے محدود رہنا تھا. آپ نے کوئی نیا ایویڈنس لے کے نئی کہانی نہیں ڈالنی تھی. تو ریفرنس آپ نے ختم کر دیا. تو یہ جو فریش ایویڈنس ہے ویسے بھی سپریم کورٹ جیسے میں نے پہلے کہا جب وکیل اوپر آتا ہے تو سپریم کورٹ پوچھتی ہے یہ دلیل آپ نے ہائی کورٹ میں دی تھی؟ وہ کہتا نہیں جی ہائی کورٹ. اس نے کہا پھر آپ سپریم کورٹ میں کیوں دے سکتے ہیں؟ تو جب ایک دلیل آپ سپریم کورٹ میں براہ راست پہلی دفعہ نہیں دے سکتے تو یہ فریش ایویڈنس کی کیسے آپ سپریم کورٹ میں لا کے کوئی نیا فیصلہ کروا سکتے ہیں؟ یہ ایک بنیادی چیز تھی. لیکن اس کو ہمارے چیف جسٹس اب جو ہیں وہ امرتا بندیال کہہ رہے ہیں کہ سچ کو چھپانے کے لیے جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ فریش ایویڈنس کی بیس پہ کوئی نیا فیصلہ نہیں دے سکتی. اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ نہ کرتے تو لگتا کہ ہم نے اپنے ساتھی جج کے لیے انصاف کا مختلف معیار اپنایا ہے. تو ایک ساتھی جج کو کالے بکرے کی طرح قربان کر کے آپ پوری کورٹ کی عزت بچانے کے چکر کورٹ کی عزت جو ہے وہ سچ اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلوں میں ہے، نہ کہ ناانصافی کر کے آپ غلط ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اگر صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کسی اور کو قربانی کا بکرا بنا کے اور وہ بھی اپنے ساتھی جج کو، تو پھر وہ انصاف نہیں ہوگا. اور یہی بات جو ہے وہ 6 ججوں نے اپنے اکثریتی فیصلے میں کی تھی کہ قانون سب کے لیے برابر ہے، شہری کے لیے بھی اور جج کے لیے بھی، مگر انصاف قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سرینا عیسیٰ کا بھی قانون کے مطابق وہی حقوق ہیں جو ایک عام شہری کے ہوتے ہیں. اور عام شہریوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کبھی سو موٹو اختیار استعمال کر کے ٹیکس کے حکام کو نہیں کہا کہ اس کی بھی تحقیق کرو تو اس کی بھی تحقیق کرو عام شہری کے حوالے سے. ایک عجیب سی ایک اختلافی نوٹ ہے یہ، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام ججز جو ہیں وہ سروس آف پاکستان میں ہیں، پبلک آفس ہولڈ کرتے ہیں اور وہ جواب دہ ہیں، بالکل جواب دہ ہیں، لیکن وہ جواب دہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، اس طرح کے کسی اختلافی نوٹ کے تحت نہیں ہیں. آخر میں جسٹس منیب نے بھی ایک اختلافی نوٹ لکھا اور بڑا طنزاً انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ یہ 4 ججوں نے مل کے ایک فیصلہ لکھا ہے، حالانکہ 4 کے علاوہ 2 جج بھی اس سے اتفاق کر رہے ہیں، ان 4 ججوں کے لکھے ہوئے کے نیچے 6 ججوں کے دستخط ہیں، مگر جسٹس منیب اختر لکھ رہے ہیں کہ یہ 4 ججوں کا فیصلہ ہے. وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ 10 میں سے 4 ججوں کا فیصلہ، حالانکہ 6 ججوں کے دستخط ہیں. مگر جسٹس منیب اختر نے اپنے نوٹ کا، اور یہ بھی ایک جج کا نوٹ ہے، اس سے جسٹس امرتا بندیال بھی شاید اس نوٹ میں شامل نہیں ہے ورنہ ان کے فیصلے میں یہ چیز ہوتی. اس میں وہ کہہ رہے ہیں یہ 4 ججوں کا فیصلہ ہے. اور پھر پتہ نہیں جسٹس منظور ملک ریٹائر ہو گئے تھے، انہوں نے سائن کب کیا، اور یہ ان سارے جو چیزیں ہیں جو توجیحات جسٹس منیب اختر نے دیے ہیں اس سے شاید جسٹس امرتا بندیال بھی اتفاق نہیں کرتے. اور اس لیے جسٹس منیب اختر نے ان 4 ججوں کے فیصلوں کو اس ایک جج نے جو ہے مختلف انداز سے اس پہ اختلاف کا اظہار کیا ہے. تو آخر میں یہی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئین اور قانون کے مطابق بری الذمہ ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ کے دوسرے ججوں کے برعکس جتنے ان کی معلومات منظر عام پہ آ چکی ہیں اور جتنے ان کی وضاحتیں آ چکی ہیں باقی کسی جج کی نہیں آئی. اور جسٹس امرتا بندیال اب چیف جسٹس آف پاکستان ہیں،
اب دیکھنا یہ ہے کیا وہ سپریم کورٹ کے 6 ججوں کے فیصلے کا احترام کریں گے یا پھر وہ اپنے اس سو کالڈ ججمنٹ جس کو وہ لکھ رہے ہیں اس کے مطابق کچھ نیا اسکرپٹ یا نئی کہانی لکھیں گے بطور سربراہ سپریم جوڈیشل کونسل۔ مطیع اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔